अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आहे इनसाइड विद नाजिया मीर। आवां महताब अली नूर। नाज़रीन, पाकिस्तान जी सफ़ारती कामयाबियुनि जो सिलसिलो जारी आहे ऐं हिकु वॾी कामयाबी अॼु पाकिस्तान खे इन सूरत में मिली जो अमेरिका तहवील में वरितल ईरानी ॿेड़ो ऐं उनजो अमलो पाकिस्तान हवाले करे छॾियो, जंहिंजी सेंटकॉम पारां तस्दीक बि कई वई आहे। 22 आहिनि अमले जा माण्हू जिन खे पाकिस्तान हवाले कयो वियो आहे। ॿेड़ो पाकिस्तान जे कब्ज़े में आहे। हिन वक़्तु पाकिस्तान पारां बि तस्दीक कई वई। इहो ॿुधायो वियो आहे त ज़रूरी मरमत खां पोइ ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे इहो ॿेड़ो ऐं अमलो ईरान हवाले कयो वेंदो। पाकिस्तान जी सफ़ारती कामयाबी जो सिलसिलो तॾहिं खां जारी आहे जॾहिं 1 साल पहिरियां भारत पारां हक़ जी जंग में पाकिस्तान ख़िलाफ़ु अगराई कई वई, हमलो कयो वियो। उनखे पाकिस्तान जी फ़ौज मुंहुं तोड़ जवाबु ॾिनो ऐं भारतीय गुरूर जेको चवंदा आहिनि रफ़ाइल जहाज़ ईरानी जेके आहिनि फ्रांस या साफ़्ता जेके जहाज़ आहिनि उन्हनि खे कामयाबी सां निशानो बणायो ऐं तबाह करे छॾियो, जंहिंजी तस्दीक वरी उन वक़्तु अमेरिका पारां बि कई वई त पाकिस्तानी पायलट्स जो कारनामो आहे जो रफ़ाइल खे तबाह कयो वियो। उन्हनि कामयाबियुनि जो सिलसिलो हिन वक़्तु ताईं जारी आहे ऐं अॼु मां ॾिठो त अमेरिका बहरी ॿेड़ो जेको आहे उहो पाकिस्तान हवाले कयो ऐं पाकिस्तानी पोर्ट्स ते जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं त सरगर्मियूं वधी वियूं आहिनि। ग्वादर समेत ॿियनि पोर्ट्स ते बहरी जहाज़नि जी आमद जो सिलसिलो शुरू थी वियो आहे ऐं इन जो फ़ाइदो पाकिस्तान खे मिलणु शुरू थी वियो आहे। पाकिस्तानी नाणे में ख़ासि तौर ते परॾेही नाणे में बि इज़ाफ़ो थिए पियो। गॾो गॾु वरी कुझु नुक़सान बि हिन जा थिया आहिनि। ईरान अमेरिका जंग खां पोइ महांगाई में बि वाधि थी रही आहे। इन्हनि ॿिन्ही मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर तजिया निगार आहिनि साहफ़ी सलमान आबिद साहब, उन्हनि असांखे जॉइन कयो आहे। मोहम्मद अकमल साहब असां सां गॾु आहिनि। ओवैस तौहीद साहब असां सां गॾु आहिनि जेको प्रोग्राम में, छाकाणि त प्रोग्राम आहे तजियनि जो, तंहिंजे करे इंसाइट्स वठंदासूं। सलमान आबिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मोहम्मद अकमल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। कुछ नरमी कुछ गर्मी देखी जा रही है आज आबना हरमुज़ पे, जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ पे अमेरिका की जानिब से कहा गया कि ऑपरेशन फ्रीडम जो है वो शुरू किया जा रहा है। फिर ईरान ने थोड़ा सा उस पर अपना रिएक्शन दिया है। एक अमेरिकी जहाज़ पर हमले भी किए गए हैं जिसकी अमेरिका ने तरदीद की है, लेकिन इस सख्ती गर्मी के दौरान कोई मुआहदा देख रहे हैं आप अनकरीब सर? सलमान साहब, फौरी तौर पे तो कोई मुआहदा सामने नहीं आ सकेगा। अभी तो गुफ्तो शनीद चलेगी और कई राउंड भी होंगे मुज़ाकरात के। अभी तो एक बदएतमादी पाई जाती है अमेरिका में और ईरान के दरमियान, उसको पहले दूर करना बहुत जरूरी है। और फिर जो सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका की जमानत कौन देगा, क्योंकि ईरान जो है वो रशिया की या चाइना की जमानत चाहता है। लेकिन यह है कि दोनों तरफ से मुज़ाकरात की हमायत तो की जा रही है और अब देखना है कि मुज़ाकरात की शक्ल क्या सामने आती है और किन शराइत पर ये मुज़ाकरात होते हैं, किन माहिदों की बुनियाद पर होते हैं। लेकिन जो आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स में काफी मज़ामत का सामना है और उनके ऊपर काफी तनकीद हो रही है, उनकी पॉपुलैरिटी भी जो है वो नीचे गई है। तो ऐसे में अपना डोनाल्ड ट्रंप कोई ऐसी डील करने की कोशिश करेंगे जिसमें वो अपने आप को बैलेंस कर सके अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स में। और इसी तरह से ईरान के अंदर भी जो पासदार इनकलाब है वो भी ईरान की मौजूदा क़यादत को कोई कमजोर डील नहीं करने देगा और वो चाहेगा कि एक ऐसी डील हो जिससे ईरान का भी जो सियासी काट है वो बढ़ सके। अब पाकिस्तान जो इस वक्त एक सहूलतकारी के तौर पर यह फैसिलिटेट कर रहा है, वो ये चाहेगा कि एक मामला जो है वो आगे बढ़े और कोई बातचीत मुकम्मल हो। और लगता है ऐसे जैसे अमेरिका को भी जल्दी है कि एक माहिदा सामने आ जाए, लेकिन उसमें चाइना की और जो रशिया की खुफिया डिप्लोमेसी चल रही है वो कितना टाइम लेती है और कितना अभी मजीद टाइम लेगी। इसलिए ये कहना कि 1-2 दिन के अंदर ये मामला हल हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता। आपने जिस तरह फरमाया कि बदएतमादी हद से ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो इस दौरान कोई वायदा आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन पाकिस्तान पर दोनों फरीकैन का एतमाद बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। आज जिस तरह बहरी बेड़ा अमेरिका ने पाकिस्तान के हवाले किया, तो ये एतमाद किस तरह बहाल हो सकता है? पाकिस्तान ही इसमें कोशिशें करेगा या वायदे के हवाले से आप जिस तरह आपने कहा उसमें कोई नरमी अमेरिका करेगा तभी कुछ बातचीत आगे बढ़ेगी? तो ये पाकिस्तान का रोल तो ये है ना कि वो एक ब्रिज के तौर पर काम करता रहे, बिल्कुल, अमेरिका और ईरान के ऊपर, और दोनों को एक बात समझाने की कोशिश करे कि मफाद के तहत जो है माहिदे को सामने लाया जाए। लेकिन जो गारंटी चाहिए, जो जमानत चाहिए ना, वो तो चाइना और रशिया की ने देनी है और ईरान एक बड़ी ताकत की जमानत के बाद ही कोई आगे पेशरफ कर सकेगा। तो और इस वक्त पाकिस्तान भी चाइना की क़यादत के साथ और रशिया की क़यादत के साथ, इवन मिडल ईस्ट में सऊदी अरब की क़यादत के साथ भी बातचीत कर रहा है। और आपने देखा पिछले दिनों सऊदी वजीर खारजा और ईरानी वजीर खारजा के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ था। तो ये एक ब्रिज का तौर पे तो रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन जब इसमें बड़ी ताकतें रोल प्ले करेंगी और जो अमेरिकन कंसर्न, जो अमेरिका के तरफ से धमकी वाला मामला है, जिस अंदाज का लबो लहजा इख्तियार किया जा रहा है, उसमें नरमी इख्तियार की जाए, लचक रास्ता इख्तियार किया जाए और दोनों तरफ से एक ऐसा माहौल बने जो मुज़ाकरात की कामयाबी को मुमकिन बना सके, तभी मुज़ाकरात होंगे ना। बदएतमादी और टकराव के माहौल में तो मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते।
بالکل ٹھیک. محمد اکمل صاحب آپ سن پا رہے ہیں سر؟ جی جی بہت شکریہ آپ کا بھی. آپ کیا کہیں گے جس طرح سلمان عابد صاحب نے کہا بد اعتمادی بڑھ چکی ہے, اس دوران کوئی معاہدہ فی الحال تو اس کی امید نہیں کی جا رہی, لیکن ضمانت کے طور پر چین اور روس وہ ایران کا ساتھ دیں گے تو امریکہ کو قابل قبول ہوگا؟ نہیں, امریکہ کو بالکل قابل قبول ہوگا. وہ تو چاہ رہا ہے امریکہ کسی طریقے سے جو ہے وہ کوئی مذاکرات کا کوئی نہ کوئی حل نکلے. اور امریکن صدر نے بھی جو بات کی ہے, ایک طرف تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے ایرانی جہاز کے اوپر قبضہ کر کے پاکستانی حکام کے حوالے کر دیے, تو ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ مثبت بات چیت جاری ہے. اور یہ بڑی ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ دونوں فریقین ایران اور امریکہ دونوں جو ہیں وہ کم از کم بات چیت کو جاری رکھنے کے اوپر جو ہے وہ متفق ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ چھوٹی موٹی جھڑپیں ہو گئی ہیں, جسے میں کہتا ہوں ہلکی پھلکی موسیقی, یہ تو چلتی رہے گی. اور فوری طور کے اوپر اگر ہم یہ کہیں کہ جی کوئی ایگریمنٹ ہو سکتا ہے, تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی فوری طور کے اوپر ایگریمنٹ ہو سکتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. لیکن بہرحال یہ مذاکرات آگے بڑھتے رہیں گے, بیچ میں کافی سے ڈیڈ لاکس بھی آئیں گے. اس میں اب حیران کن بات یہ ہے کہ اس میں صرف اور صرف اتنی ساری چیزوں میں پاکستان اپنا رول پلے کر رہا ہے, دونوں ممالک کو سہولت کاری بھی کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس کا ایگریمنٹ ہو جائے ان دونوں کا آپس میں. لیکن دیگر جو دنیا ہے بشمول یورپی یونین ہے یا چائنا اور رشیا, وہ بظاہر کوئی بہت جلدی میں نہیں نظر آتے کہ ایگریمنٹ ہو جائے. ایون جن دونوں ملکوں میں جنگ ہے, ایران اور امریکہ, وہ بھی دونوں اتنی جلدی میں نہیں نظر آ رہے کسی معاہدے کے قریب پہنچتے ہوئے. لیکن ہمارے ہاں جو ہے نا اس کا امپیکٹ بڑا ایڈورس آ رہا ہے, کیونکہ ہمارے جو تیل کی قیمت ہے وہ آلریڈی 400 روپے کا جو ہے نا وہ ہو چکا ہے, آئل یعنی پیٹرول بھی اور ڈیزل بھی, اور جس کے نتیجے میں ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا ہے. لیکن یہ کوئی اب اس وقت عام اگر میں انٹرنیشنل مارکیٹ کی بات کروں تو $126 کے اوپر جو ہے نا وہ عربک آئل جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہا ہے. برنٹ آئل جو ہے وہ تقریباً 110 کے اوپر ہے, کروڈ آئل $103-104 پر بیرل کے اوپر ہے. اور یہ وہ قیمتوں کی سطح ہے جو ماضی میں بھی مختلف ادوار میں یہ قیمتیں جو ہے نا وہ آ چکی ہیں, دنیا اس قیمتوں کو فیس کر چکی ہے. تو اس لیے دنیا کو اتنا اس کے اوپر امپیکٹ نہیں آ رہا. لیکن پاکستان میں چونکہ پچھلے 4-5 سال سے جو مہنگائی کی شرح میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے, اس کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ جو اس کا امپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے. اور اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ کوئی نہ کوئی معاہدہ تکمیل پا جائے اور جو آئل کی پرائسز ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ نیچے آ جائیں. ادروائز جو ہے وہ دیکھا جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ پوری دنیا کو بھی کوئی جلدی ہے کسی قسم کا کوئی معاہدہ کرنے کی, یا ایران کو یا امریکہ کو. البتہ یہ تھا کہ جس وقت جنگ زوروں کے اوپر تھی اور بومبنگ ہو رہی تھی ہیوی, اس وقت ظاہر دنیا کا بھی کنسرن تھا, اور انہوں نے پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہ کوششیں کی, اور اس میں پاکستان نے بھی ڈیفینیٹلی فرنٹ فٹ کے اوپر رول پلے کیا اور ان چیزوں کو جو ہے وہ ختم کرنے میں اپنا رول پلے کیا. بٹ آن برڈ جو ہے دنیا بھی خاموش ہے, یونائٹڈ نیشن بھی کوئی اتنی بہت زیادہ ایکٹیویٹی نہیں دکھا رہی. اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک نیو نارم سیٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے کہ خطے میں جو ہے نا جو دنیا میں بلکہ آئل کی پرائسز ہیں وہ $100 اور $110 کے لگ بھگ جو ہے وہ رہیں گی. کیونکہ بہت زیادہ ایکسٹریم پہ بھی جب حملے ہو رہے تھے اس وقت بھی جو ہے نا وہ $120 $122 سے اوپر برنٹ آئل کی جو قیمتیں ہیں وہ نہیں گئی تھیں. تو ایسا لگ نہیں رہا کہ قیمتیں جو ہے نا بہت زیادہ ہائیک کی طرف جائیں گی. تو یہ ہمارے لیے بہرحال مسئلہ ہے. میرے سارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مہنگائی سے ہمیں جو ہے وہ مسئلہ ہوگا. پوری دنیا جو ہے نا وہ میرے خیال میں $100-120 تک کا تیل افورڈ کر سکتی ہے, اسی لیے ان کو بہت زیادہ تکلیف بھی نہیں ہے. نہ انڈیا کو آپ دیکھیں انہوں نے بھی کوئی بہت زیادہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا, نہ بنگلہ دیش نے, نہ سری لنکا نے. تو دے کین افورڈ. We are a little bit in more difficulty which I am observing. اچھا, ایک طرف آپ نے مہنگائی کی بات کی, ظاہری بات ہے وہ تو اس کا اثر پڑ رہا ہے ایران امریکہ جنگ کی وجہ سے, لیکن دوسری جانب گوادر سمیت دوسری پورٹس پر جو سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں سر, شپس کا آنا جانا بڑھ گیا ہے, بیرونی جو ہے سرمایہ کاری ہو رہی ہے, اس سے کچھ فائدہ ہوگا آگے چل کر کچھ دنوں میں؟ نہیں, مجھے دیکھنا اگر وہاں پہ سرگرمیاں بڑھ بھی گئی ہیں
تو وہ تو ہم نے ویسے بھی چائنا کو اس کا فائدہ ہو تو ہو، پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہاں پہ سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں بھائی، یہ ہے کہ جیسے ہماری شوشا بن گئی ہے مذاکرات کرتے ہوئے کہ جی ہم نے مذاکرات کرا لیے، ہوسٹ کر لیا ایونٹ کو، اور بڑا مطلب پوری دنیا میں ایک نام ہو گیا. تو اسی طریقے سے گوادر میں بھی اگر ایکٹیویٹیز وغیرہ بڑھ رہی ہیں یا وہاں پہ پورٹ کے اوپر کوئی سامان وامان آ رہا ہے اور ڈائریکٹ آگے چائنا جا رہا ہے تو اس سے ہمیں کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ تو اپنی جو کراچی پورٹ ہے یا جو پورٹ قاسم ہے وہاں پہ بھی کافی فیسلٹیز اویلیبل ہیں. تو اس سے فوری طور کے اوپر تو مجھے نہیں لگتا ہے یہاں پر کانوں کو خوش کرنے کے لیے صحیح ہے. ایکٹیویٹیز بڑھ گئی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو آپ بھی خوش ہوتے رہیں، ہم بھی خوش ہوتے رہیں. کہ اصل چیز جو مسئلہ ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ مسئلہ ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ عام آدمی کی قوت خرید جو ہے وہ مر چکی ہے، تیل کی قیمتیں آسمان کے اوپر پہنچ چکی ہیں، اور ابھی اللہ نہ کرے کہ یہ مزید حالات مجھے خرابی کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے اکمل صاحب، واپس آئیں گے آپ کی طرف. سلمان عامر صاحب، آپ نے محمد اکمل صاحب کی بات چیت سنی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ثالثی کی کوششیں جو ہم نے کی ابھی تک کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں نقصانات ہی ہو رہے ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے اور اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا؟ بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس سفارتکاری اور ڈپلومیسی کی بنیاد پر جو نئے امکانات پیدا ہوئے ہیں، ہمیں بنائی دی ہے، اس کا یقینی طور پہ کوئی معاشی فائدہ تو نکلنا چاہیے. لیکن اگر آپ دیکھیں اس طرح کا معاشی فائدہ ابھی تک ہم اویل نہیں کر سکے ہیں. اگر آپ جو انڈیا کی ایڈونچر تھا، انڈیا کی مہم جوئی تھی، اس وقت سے لے کر شروع ہو جائیں آج کے دن تک، تو پاکستان میں انٹرنل اور ایکسٹرنل انویسٹمنٹ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور جو اکنامک انڈیکیٹر ہے وہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان میں اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے اس پہ بڑے سنجیدہ سوالات ہیں. ابھی IMF نے بھی ایک حالیہ رپورٹ میں پاکستان کی معاشی پالیسیوں پر شدید تنقید بھی کی ہے. تو اس لیے ہمیں جو روزگار نکلنا تھا، نئی صنعتیں لگنی تھیں، چھوٹی صنعتیں، بڑی صنعتیں لگنی تھیں، لوگوں کے لیے معاشی مواقع پیدا ہونے تھے، مہنگائی کا جو علاج تلاش کرنا تھا وہ تو نہیں ہوا. ابھی صرف 2234 ارب روپے جو ہے اس حکومت نے پچھلے فائنینشیل ایئر میں پیٹرول اور ڈیزل کی لیوی ٹیکسز کے نام پر جو ہے وصول کیے. تو لوگ تو بہت پریشان ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ جنگ آ گئی ہے، لیکن اگر جنگ تو دیکھیں نا، صرف ہم پہ تو نازل نہیں ہوئی ہے، جنگ تو پوری دنیا پر آئی ہے. ہمارے ہمسائے ملک میں جو پیٹرول کی قیمت میں اور ڈیزل میں کتنا اضافہ ہوا ہے، بالکل اس کے ساتھ بھی کمپیئر کر لیں. کیونکہ ہم تو لیوی ٹیکس لگا کے لوگوں کو اوپر ٹیکس پر بوجھ ڈال دیں نا. تو جب آپ سارا بوجھ جو ہے عام آدمی پہ ڈالیں گے، لوگوں پہ ڈالیں گے، تو پھر اس کے اندر اس کے اکنامک فرسٹریشن تو آئے گی، اور جو آ رہی ہے پاکستان کے اندر. تو ابھی تو کوئی ایسے انڈیکیٹر آج کے دن تک تو ایسے نہیں ہے جس سے ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان کی اکنامک سچویشن جو ہے وہ کسی درست ٹریک کے اوپر آ گئی ہے موجودہ حالات. مطلب یہ کہ ہم نے جو سفارتی کوششیں کی ہیں وہ کس حد تک کامیاب تو گئیں، مذاکرات ہو رہے ہیں دونوں ممالک کے درمیان، لیکن معاشی طور پر فوائد حاصل کرنے کے لیے ہم نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا، یا اس کے پیچھے کوئی منصوبہ بندی کرنے کی ابھی ضرورت ہے سر؟ جی بہت ضرورت ہے، اور بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ہماری معاشی ڈپینڈنسی ہے اس کو توڑنے کے لیے ہمیں اگریسو قسم کی اکنامک ریفارمز کرنی پڑیں گی. ادروائز ہم یہ جو ساری کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں اس کا کوئی بڑا فائدہ جو ہے معاشی تناظر میں ہم نہیں اٹھا سکیں. اچھا، شروعات میں آپ نے کہا کہ امریکہ کو بھی جلدی ظاہری بات ہے وہ نظر بھی آ رہا ہے، ایران بھی معاشی طور پر بہت کمزور ہو چکا ہے، اس کو بھی نقصان ہو رہا ہے روزانہ کی سطح پر. تو یہ جو دیر ہے یہ کون کرا رہا ہے؟ مطلب امریکہ کی جانب سے سستی ہو رہی ہے، ایران چاہ رہا ہے کہ تھوڑا سا اور طول دیا جائے تاکہ امریکہ کے جو مطالبات ہیں اس میں کچھ کمی آئے؟ لڑائی ہے نا، یہ لڑائی کوئی آج کی تو ہے نہیں، اس کو کئی سال ہو گئے ہیں. ایران کے خلاف جو امریکہ کی مزاحمت چل رہی ہے اور امریکہ کی طرف سے ایران پہ جو پابندیاں ہیں، یہ نئی پابندیاں تو نہیں ہیں جی. تو ٹائم تو لے گا. لیکن اگر یہ لوگ آپس میں نیگوشیٹ کرتے ہیں اور بات چیت کی طرف چلتے رہتے ہیں اور بات چیت کا عمل چلتا رہتا ہے تو آج نہیں تو کل، یعنی اگلے دو چار ہفتوں کے اندر کوئی بات چیت سے نتیجہ نکل آئے گا. کیونکہ بہرحال جنگ بندی کا مسئلہ تو جنگ بندی سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب یہ امریکہ کو بھی سمجھ آ گیا ہے کہ جنگ بندی سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، اس لیے وہ بھی مذاکرات کی طرف جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ چیزیں کو بہتری کی طرف جائیں گی، لیکن جو تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے اس میں کہیں جو شرائط ہے نا ایران کی اور امریکہ کی ایک دوسرے کے بارے میں، وہ اس کی فہرست جو ہے، اس کی لسٹ جو ہے وہ بہت لمبی ہے، اس کو محدود کرنے کی ضرورت. ٹھیک ہے محمد اکمل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پر ہم نے ہوم ورک بالکل ہی نہیں کیا کہ معاشی فوائد بھی اس کے حاصل کیے جائیں، یا مذاکرات جو ہوئے ہیں امریکہ ایران کے بیچ میں معاشی سے لے کر کچھ اکنامکلی اور اس کے علاوہ بھی فوائد ملنے چاہیے پاکستان کو، اس کا ہوم ورک نہیں کیا، منصوبہ بندی سمجھ رہے ہیں کہ پس پردہ اس کی منصوبہ بندی ہو چکی ہے، یا اب ضرورت ہے، یہ رائٹ ٹائم ہے، یا معاہدہ ہو جائے اس کے بعد؟
وہ اس کا اس معاہدے سے کوئی تعلق نہیں ہے. معاشی ترقی اس صورت میں ممکن ہے جب ہمارے ملک میں کرپشن کا خاتمہ ہوگا. ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر جگہ کے اوپر آپ دیکھیں نا کرپشن کا بول بال ہے, اور اس میں جو ہے نا وہ ایک چپڑاسی سے لے کے اور ایک جو ہے وہ مطلب 25 گریڈ کے افسر تک جو ہے نا وہ سارے جو ہے وہ کوئی بھی آسرا نہیں کر رہے. پرائیویٹ لوگوں کی بات کریں تو عام ریڈی والے سے لے کے اور ارب کھرب پتی بزنس مین تک, جس کو بھی جہاں موقع ملتا ہے وہ کرپشن کرنے سے باز نہیں آتا ہے. 95% لوگ جو ہے نا وہ ہم لوگوں میں سے ایتھیکلی, مورلی اور فائنینشلی کرپٹ ہیں. یہاں پہ کراچی میں دیکھیں یار آپ, بجلی اس وقت اتنی لوڈ شیڈنگ ہے, کنڈا مافیا باقاعدہ سرگرم ہے. میں آپ کو پوش علاقوں کا بتاتا ہوں, یہاں پہ لوگ جو ہے نا کنڈے لگا کے جو ہے وہ بجلی چوری کر رہے ہیں. پورے ملک میں یہی حال ہے, سندھ ہو گیا, پنجاب ہو گیا. تو ایک تو ہم جو ہے نا کرپشن کے ناسور میں جو ہے نا بری طرح پھنسے ہوئے ہیں. دوسرا ہمارے یہاں پہ جو ہے نا وہ جو جسٹس کی صورتحال ہے, قانون کی صورتحال ہے, لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے, یہ تین چیزیں جو ہے نا یہ بڑی لیکنگ ہے. جہاں پہ ظاہر امن نہیں ہوگا, جہاں پہ روزانہ دھماکے ہو رہے ہوں گے, روزانہ دہشت گردی کی جنگیں لڑی جا رہی ہوں گی, بے شک وہ کے پی میں ہو یا بلوچستان میں ہو, اور وہاں کے حالات نارمل نہیں ہیں. میں یہاں سے براستہ روڈ جو ہے بلوچستان میں ٹریول نہیں کر سکتا, ایک عام شہری وہاں پہ ٹریول نہیں کر سکتا جس طریقے سے وہاں پہ دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں. دوسری طرف کے پی میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ افغانستان کی طرف سے بہت زیادہ, طالبان کی طرف سے جو ہے وہ انٹرفیرنسز ہیں, اور ابھی تک تو ان کو بارڈر تک مسلح افواج نے محدود رکھا ہوا ہے. لیکن اگر تھوڑا سا بھی ان کو مزید ڈھیل دے دی تو پھر آگے سندھ اور پنجاب بھی کوئی بہت زیادہ ان سے محفوظ نہیں رہیں گے. تو یہ ایک سیکیورٹی کا جو ہے وہ بہت بڑا کنسرن ہے, جس کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ انویسٹمنٹ بھی نہیں آ رہی اور ہماری معاشی ترقی بھی نہیں ہو رہی. اور جو تیسرا جو سب سے اس میں امپورٹنٹ رول ہے وہ ہے انصاف کا. ہماری عدالتی نظام جو ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ مطلب کوئی بھی اپنے لیے انصاف لینے جاتا ہے تو اگر حکومت نہ چاہے تو ان کو انصاف جو ہے نا وہ مل نہیں سکتا. عدلیہ کو جو ہے وہ حکومت کے ماتحت ایک ادارہ بنا دیا گیا ہے. جس طریقے سے ججز کے ساتھ جو ہے وہ ہو رہا ہے, یا ججز خط وغیرہ لکھ رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں بہرحال ایک کنسرن ہے. تو ایک انویسٹر جو ہے یا کوئی باہر بیٹھا ہوا بندہ ہے, وہ پاکستان میں کیوں پیسے لگائے گا جب اس کو پتہ ہے کہ یار میرے اوپر اگر کسی نے کوئی ٹیکس بلا وجہ کا ڈال دیا تو بھی عدالتیں میں مجھے سپورٹ نہیں کریں گی, مجھ سے کل کو کوئی بھتا مانگنے آ گیا تو مجھے اس کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے, تو میں پاگل ہوں کہ پاکستان میں انویسٹ کروں گا. اور جب تک فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کسی بھی ملک میں نہیں آتی, اس وقت تک آپ بھول جائیں کہ اس ملک میں کوئی معاشی ترقی یا جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اور اس کو آسان الفاظ میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو وہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر ایک فیکٹری ہے, اس فیکٹری میں اگر مشینری یا مشینوں کی تعداد نہیں بڑھے گی تو اب وہ ود ان دی فیکٹری کتنی پروڈکشن اپنی اگر فل کیپیسٹی پہ چل رہا ہے تو وہ کتنا اس میں ترقی کر لے گا. تو جب تک باہر سے نئی مشینری اس میں نہیں آئے گی اس وقت تک جو ہے وہ نئی ترقی ہو سکتی نا. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ باہر سے جو ہے وہ جب تک پیسہ نہیں آئے گا, جب تک مشینری نہیں آئے گی, جب تک ان کائنڈ یا ان کیش جو انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, اس وقت تک جو ہے وہ آپ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ جو ہے وہ آپ کا جی ڈی پی گرو کرے گا. وہ تو یہیں کا پیسہ ہے کہ آج میرے پاس ہے, کل آپ کے پاس ہے. ادھر میں نے جو ہے نا وہ کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہوگی, فرض کریں میں نے جو ہے وہ ایک کاروبار کو شروع کر رہا ہوں, میں نے مشینیں خرید لی, تو میں اگر ملک کے اندر سے خریدتا ہوں تو ظاہر ہے اس سے پہلے کوئی اور چلا رہا تھا, اب میں چلا رہا ہوں, ایسا ہی ہے نا. تو یہ پوزیشن ہے کہ اس لیے جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ بڑی ضروری ہے, اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے بغیر معیشت ترقی کر ہی نہیں سکتی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ہمارے ہاں وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ سارے مسائل ہیں. اب ان میں اس کا ایران امریکہ جنگ سے کیا تعلق ہے, یہ ہمیں خود صحیح کرنے ہیں. جب تک یہ صحیح نہیں ہوں گے تب تک جو ہے نا وہ پھر یہ تو سفارتکاری میں ہم اپنا رول پلے کرتے رہیں گے. کوئی ہمارے اوپر باہر سے اگر حکومت کرتا ہے یا کوئی جنگ یا جدل کرتا ہے تو وہ تو پاک فوج کا کام ہے, وہ ماشاءاللہ اچھے طریقے سے اپنا رول پلے کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ عوام بھی تو اپنا رول پلے کریں, حکومت بھی تو اپنا کردار ادا کرے نا, کہ ان ساری مسائل کو حل کرے جو بھی ہیں, پھر اس کے بعد معاشی ترقی ہوگی. ورنہ تو ہم پچھلے 70 سال سے یہی کھیل آپ کے سامنے کھیل رہے ہیں. آئی ایم ایف کا کوئی پہلا پروگرام تو نہیں ہے, 23 پروگرام ہو گئے, تو ان 23 پروگراموں میں ہم نے کون سا تیر مار لیے جو 24ویں پروگرام میں ہم ماریں گے.
बस फिर हम इसी तरह वाह करते रहेंगे. ठीक है सलमान आबिद साहब, जिस तरह मोहम्मद अकमल साहब ने हमें समझाया है, आपसे भी समझना चाहूँगा थोड़ा सा कि 1 साल पहले मार्का हक के दौरान जो हमने दुश्मन को शिकस्त दी, इबरतनाक शिकस्त, उस पर आलमी सतह पर पाकिस्तान की बड़ी वाह हुई, पाकिस्तानी अफवाज ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की. हम उस वाह तक ही महदूद रह गए, अंदरूनी सतह पर हमने कोई काम ही नहीं किया आवाम की फलाह बहबूद के लिए, डेवलपमेंट्स के लिए. सर देखिए, अगर किया होता तो नजर आ रहा होता, सीधी सी बात है. और लोगों के अंदर जो मायूसी है वो खत्म होती है. और इंटरनेशनल इदारे जो है हमारी जो तरक्की के मामलात हैं उस पर इतने सवालात ना उठाते जितना उठा रहे. असल में बात यह है ना कि जब हम जज्बातियत पे माशियात को और सियासत को डिस्कस करेंगे उसके नतायज ये निकलेंगे ना जो उस वक्त हमें देखने को मिल रहा है. असल में हमारे जो डोमेस्टिक इशूज हैं वो 4 हैं बुनियादी तौर पर. एक है हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एक है हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तीसरी है हमारी गवर्नेंस के इशूज और इदारा जाती निज़ाम, और चौथा है सिक्योरिटी का निज़ाम. जब तक हम और अभी जैसे इन्होंने कहा कि अकाउंटेबिलिटी का और ट्रांसपेरेंसी के मसाइल हैं, अगर हम इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देंगे तो आपके यहाँ पे दाखिली पॉलिसियाँ जो हैं उसमें कैसे बेहतरी आई, और वो नहीं आ पा रही. इस वक्त हम सब देख रहे हैं तमाम तर अचीवमेंट के बावजूद, तमाम तर दुनिया में हमारी पजीराई के बावजूद हुकूमत को जो काम करने चाहिए वो नहीं कर पा रही. फील्ड मार्शल साहब ने जिस तरह ईरान अमेरिका के बीच में मुज़ाकरात के लिए अपनी कोशिशें की हैं, जाहिर सी बात है ये कामयाबी उन्हीं के उस पे जाती है, तो क्या लाजमी बात है इसमें इंटरनली भी उन्हीं हमारे इदारों का बड़ा रोल है जी, इसमें कोई शक नहीं है. जो सफारतकारी हो रही है, जो डिप्लोमेसी चल रही है, उसमें हमारा इदारे जो है बड़े मुतहरिक भी हैं, फाल भी हैं, सरगर्म भी है. और आप देख लीजिए दुनिया भी उन्हीं से बातचीत कर रही है. दुनिया भी ज्यादातर गुफ्तगू उन्हीं के साथ कर रही है जो इख्तियार रखते हैं और जो बातचीत कर सकते हैं. तो लेकिन अब इसकी जो ट्रांसलेशन है जिसकी कामयाबी की, वो तो हुकूमत को करनी है ना. अगर हुकूमत अपनी पॉलिसियों के अंदर बेहतरी पैदा नहीं करेगी, ये नाकामी तो फिर हुकूमत की नाकामी होगी. तो फिर जो काम हुकूमत नहीं कर पा रही सर, अवाम को भी फिर उन्हीं से इदारों से ही बातचीत करनी चाहिए. वो करे ना करे, लेकिन ये है कि हुकूमत के बारे में एक बात तो वाज़ेह होगी ना कि इनके पास कोई रोड मैप नहीं है तरक्की का. और जब इनके पास नहीं है रोड मैप तो फिर हुकूमत को ये बदनामी का बोझ जो है हुकूमत की नाकामी का, वो तो उन पर पड़ेगा. और लोग उन पर तनकीद भी कर रहे हैं, नाराज भी हैं और समझते हैं कि ये जो हुकूमत है ये डिलीवर करने में नाकाम नजर आ रही है. और अब गवर्नमेंट और अवाम के बीच में, हमारी हुकूमत और अवाम के बीच में जो दीवार है बीच में सर, जो खला है, उसको कैसे पुर किया जाए, मतलब वो ब्रिज कैसे बनाई जाए. इंटरनेशनली तो हमने बना ली, कोई ब्रिज नहीं बन सकता क्योंकि ना हुकूमत के पास माशी रोड मैप है और ना सियासी रोड मैप है. ये कोई ब्रिज नहीं बना सकेंगे. ये सिर्फ एक खलीज जो है ये जो पहले से है इसको और ज्यादा बढ़ाने का सबब है. इसी हुकूमत के पास ना तो मैंडेट है और ना ये कोई उसकी सलाहियत रखती है. ये वक्त ऐसे वक्त गुजार के हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं. मोहम्मद अकमल साहब, आपका क्या ख्याल है सर, ब्रिज बन सकती है कोई गवर्नमेंट और अवाम के बीच में? भाई मैं तो सीधी सी बात करूंगा, जो है ना, जो हमारे फैसला साज हैं उनको भी बहरहाल अब ये सोचना होगा कि अब कब तक जो है ना वो इस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हम या आवाम जो है वो बर्दाश्त करेगी, या इस महंगाई का जो बोतल से बाहर आने को है उसको जो है वो कब तक बर्दाश्त करेगी. तो सोचना तो बहरहाल पड़ेगा. उसके बाद मौजूदा जो हुकूमत है उनमें कोई इस किस्म की, मुझे तो आई डोंट थिंक सो कि इनमें किसी किस्म की कोई कॉम्पिटेंसी है कि वो चला सकें. इससे तो अच्छा है कि मैं टेक्नोक्रेट का और ब्यूरोक्रेटिक सेटअप ले आए, तो चलो कम से कम जो है ना उससे थोड़ा बहुत तो लोगों को जो है ना वो होगा ना, आवाम का जो एतमाद है वो बहाल होगा. अब आप तो बिल्कुल ऐसे लोगों को ला के बिठाया हुआ है जो माजी में नैब को भी भुगत चुके हैं, वो माजी में मुख्तलिफ केसेस में भी जो है ना वो मतलूब रह चुके हैं. तो अब इस तरह की अगर हुकूमत को आप सामने लाएंगे तो वो जाहिर है फिर उसमें उसकी वजह से बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है. मैं तो मौजूदा सिनेरियो में देखें, अगर इस वक्त जो आपको भी पता है मुझे भी पता है कि इलेक्शन हमारे यहाँ पे किस तरह हुए हैं 2024 वाले, तो अब उस इलेक्शन के मुताबिक अगर नहीं इस वक्त हमारे हक में बेहतर के जो जीता है उसको हुकूमत दी जाए तो आप टेक्नोक्रेट्स का सेटअप ले आएँ. मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर है.
جو ٹیکنوکریٹس ہیں وہ کم سے کم جو ہے نا وہ ملک کو چلا لیں گے, کوئی چارانے جیب سے بھی لگا لیں گے, کوئی باہر سے بھی لوگوں کو بولیں گے کہ یار آؤ انویسٹ کرو, تاکہ بندے کم سے کم صحیح ان کی ول تو ہونا, پولیٹیکل ول تو ہونا. اب یہ تو صرف بس سامنے شو پیس کے طور کے اوپر کر رہے ہیں کام. بابا کر لی ہے, 2-4 فوٹو کھنچوا لیے, 3-4 میٹنگیں اٹینڈ کر لی, بڑے بڑے پروٹوکولز انجوائے کر لیے, تنخواہیں جو ہے نا وہ 8-8 10-10 لاکھ روپے اپنی ان لوگوں نے کر لیے. مزے آئے ہیں ان کو. ان کی عام غریب آدمی کی جو اس وقت جس کو 2 وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل سے مل رہی ہے, اور پھر سب سے بڑھ کے جو سفید پوش آدمی ہے وہ تو اتنا کوئی پریشان ہو چکا ہے کہ اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار میں کھانا کھاؤں یا اپنے بچے کو ایک بہتر مستقبل کے لیے تعلیم دلاؤں. تو وہ اس حد تک جو ہے نا وہ ڈس بیلنس کا شکار ہو گیا. بلکہ اللہ سب کے پردے رکھے, کئی سفید پوشوں کے تو مطلب پردے بھی جو وہ اللہ نے کھول دیے ہیں کہ مطلب لوگ اتنے غربت میں جو ہے نا وہ تنگ آ چکے ہیں. ملک کی ان کی اپنی کیلکولیشن کے مطابق اگر دیکھا جائے, جو 8,000 روپے کما رہا ہے وہ امیر ہے, 8,500 روپے. تو اگر اس کو بھی ہم سامنے رکھیں تو بھی جو ہے نا وہ آدھی عوام جو ہے نا وہ ہماری غریب ہے. تو اس کے بعد جیسے جیسے تیل کی قیمت میں مزید اضافہ ہوگا, ابھی تو 400 روپے پہ پہنچے اور 400 روپے کا بھی امپیکٹس آئیں گے آنے والے مہینوں میں. ابھی فوری طور پہ تو نہیں آتا نا, فوری طور پہ تو چلو جی آپ کا کرایہ بڑھ گیا, فوری طور پہ تو آپ کا جو ہے وہ پیٹرول کے پیسے بڑھ گئے, یہ فوری طور پر آپ کو محسوس ہوتا ہے. لیکن آنے والے وقتوں میں جب آپ آلو خریدنے جائیں گے اس کی بھی قیمتیں بڑھیں گی, جب آپ جو ہے وہ کدو اور توریاں خریدنے جائیں گے تو اس کی بھی قیمت بڑھے گی. اسی طریقے سے جو آپ کے دیگر اخراجات ہیں وہ بھی بڑھیں گے. تو پھر اصل اس کا امپیکٹ آئے گا, اور اس کے بعد کیا حالات ہوں گے تو مطلب میں تو وہ سوچ کے ہی پریشان ہوتا جا رہا ہوں. آپ دونوں صاحبان نے اتنا سینسیٹیو سانس چھیڑ دیا ہے کہ میرا بھی دل کر رہا ہے ایک سوال کروں, لیکن یہ کہ معاملہ تھوڑا سا مزید نہیں دیکھیں بھائی, حقیقت اگر سننی ہے تو حقیقت کا سامنا کریں نا, ورنہ تو آپ مجھے بتا دو. اسی لیے میرے ذہن میں ایک سوال آیا سر, ود ان دا باؤنڈریز رہتے ہوئے قابل عزت ہماری عدلیہ, اس لحاظ سے سوال کروں گا کہ آئینی عدالت سے پہلے سپریم کورٹ میں, اعلیٰ عدلیہ میں باقاعدہ خود نوٹسز لیے جاتے تھے, اس پر فائدہ جو ہے وہ عوام کو پہنچتا بھی تھا. لیکن سمجھتے ہیں کہ آئینی عدالت جب سے آئی ہے اس کے بعد سے وہ نوٹس تو دور کی بات, لیکن ڈائریکٹلی کوئی فیصلہ اس طرح کا آیا بھی نہیں ہے کہ عوام کو اس کا فائدہ ہو سکے. محمد اکمل صاحب آپ سے اور پھر سلمان عابد سے یہی سوال کریں. میں اس موجودہ عدلیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہماری جو عدلیہ ہے وہ پچھلے 70 سال سے جو ہے وہ بالکل سیم ایسی ہی ہے. ابھی تو بہت زیادہ ایکسپوز ہو گئے نا یار. ابھی تو سمجھے آپ, جو حکومت ہے, ایگزیکٹو ہے, ساری پاور اس نے اپنے پاس کر لی ہے. اس سے پہلے جو ہے نا تاریخ گواہ ہے, بھٹو صاحب کو جو ہے نا وہ پھانسی کا جو ہے وہ خود انہوں نے, ہماری عدالتوں نے جو ہے نا ریورس کیا. اس کے بعد جو ہے وہ پھر دیگر جو جسٹس نسیم حسن شاہ آئے, پھر افتخار چودھری کا بڑا نام آیا, ثاقب نثار کا نام آیا, پھر عمر عطا بندیال, آپ نام لیتے جاؤ. تو ہمارے مطلب میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو موجودہ جو ہمارا کورٹ کا سیٹ اپ ہے یہ بھائی, اس سے پہلے بھی جو کورٹ ہمارے عدالتیں شروع سے ہی ایسی ہیں, اس وقت ان کا امیج ایسا نہیں ہوا. تو میں جس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ نے عدلیہ کو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ بنایا. ایسا نہیں ہے نا کہ بھئی اگر وہ حکومت کا ساتھ دے, جس بات پہ نہیں دینا اس پہ بھی دے, جس پہ دینا ہے اس پہ بھی دے, تو بجائے اس کے کہ وہ میرٹ کے اوپر فیصلہ کرے. عدلیہ آزاد ہونی چاہیے تاکہ جو چیز بنتی ہے, ایسا تھوڑی ہے کہ میں جاؤں اور یا فرض کریں پی ٹی آئی جائے تو ان کو ریلیف مل رہا ہے اور دوسری پارٹیاں جائیں تو ان کو نہیں مل رہا. اگر میں پولیٹیکل بات کروں, اسی طریقے سے اگر میں بزنس کے حوالے سے بات کروں تو ایک ٹیکس پیئر جا رہا ہے کورٹ میں تو اس کو انصاف نہیں مل رہا, ایف بی آر جا رہا ہے تو اس کو مل جائے گا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. میرٹ کے اوپر جو ہے نا وہ فیصلے ہونے چاہیے. جب تک میرٹ کے اوپر فیصلے نہیں ہوں گے اس وقت تک مسئلے مسائل جو ہے نا وہ ہمارے اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں گے. صرف چہرے چینج ہوئے ہیں, تھوڑا بہت آئین کو جو ہے نا انہوں نے چینج کر دیا ہے. تو پہلے آئین کو چینج کیے بغیر جو کام کر رہے تھے, اب انہوں نے بولا چلو یار کام ہی مکاؤ, ہم آئین میں ہی تبدیلی کر دیتے تاکہ آپ لوگ یہ تو نہ بولو کہ غیر آئینی کام ہے. تو وہ بیسیکلی غیر آئینی ہی رہا ہے. جب بھی آزاد عدلیہ آئے گی یہ 25ویں 26ویں 27ویں ترمیمیں یہ 1 سیکنڈ میں اڑیں گی, اور ایسے اڑیں گی کہ جیسے پہلے والی ترمیم اڑ گئی تو اس کے بعد
آنے والی ساری کی ساری آٹومیٹکلی نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گی، اور ایسا آنے والے وقتوں میں ہوگا. میرے خیال میں یہی ہمارا جو ہے نا اسی میں فائدہ ہے کہ عدلیہ سب سے پہلا، اگر میرے سے کوئی پوچھے نا کہ اگر آپ نے ملک کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے تو ہمارا سب سے پہلا جو ضرورت ہے وہ آزاد عدلیہ ہے. اور آزاد عدلیہ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کا جھکاؤ جو ہے حکومت کی طرف ہو، اس کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف ہو، اس کا جھکاؤ پیپلز پارٹی کی طرف ہو. نہیں، وہ بالکل اس کو صحیح فیصلے کرنے ہوں گے. اگر وہ صحیح فیصلے کریں گے، قانون اور آئین کی بالادستی ہوگی، جو 25ویں ترتیب سے پہلے والا آئین ہے. اس کے بعد والا تو میں اس کو، وہ ساری اپنی مرضی کی انہوں نے اس میں تبدیلیاں کی ہوئی ہیں، ویسے بھی اس میں بڑے کوشچنز ہیں. تو اس سے ہمیں جو ہے نا وہ آغاز جو ہے وہ کرنا ہوگا. سلمان عابد صاحب، آپ سے یہی سوال سر. سلمان عابد صاحب سن پا رہے ہیں آپ؟ محمد اکمل صاحب، آپ نے جس طرح بات چھیڑی مہنگائی کی اور حالیہ شرح جس میں اتنا اضافہ دیکھا گیا، آپ کے خیال میں اگر ایران امریکہ کے بیچ میں معاہدہ ہو بھی گیا پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے، تو کتنا وقت لگ سکتا ہے مزید مہنگائی کو کم ہونے میں؟ لیکن تاریخ تو گواہ ہے کہ مہنگائی جو بڑھ گئی سو بڑھ گئی، کم ہوتی نہیں ہے ویسے. نہیں، اس وقت جو مہنگائی جو 400 روپے کا جو تیل ہوا ہے، دیکھیں جڑ جو ہے نا، بنیادی جو جڑ ہے اس وقت مہنگائی کی، وہ آئل ہے، تیل کی قیمتیں ہیں. اچھا، تیل کی قیمتوں میں جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، تیل کی قیمتوں میں انٹرنیشنلی جو ہے نا وہ برداشت کی پوزیشن میں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ خوش ہیں اس سے، ان کی بھی اکانومی سفر کرے گی. وہاں پہ بھی مہنگائی ہو رہی ہے، امریکہ میں بھی مہنگائی ہو رہی ہے، دیگر ملکوں میں بھی مہنگائی ہو رہی ہے. لیکن ہمارے ہاں جو ہے نا وہ پہلے سے ہی یہ ساری کسر پوری ہو چکی ہے کہ اب جو ہے وہ بہت ہی مطلب چیزیں مشکل ہو رہی ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو ہمیں ہیٹ زیادہ محسوس ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آلریڈی جو ہے نا وہ اپنی باؤنڈری یا جو لمٹس ہیں نا وہ کراس کر چکے ہیں. کہ بھئی ایک بندہ ہے، اس کی جیب میں پہلے ہی کم پیسے ہیں، اس کی پر کیپٹل انکم ویسے ہی خطے میں سب سے زیادہ کم ہے، تو پھر وہ اگر مہنگائی اس کے لیے ہوگی تو اس کو تو ظاہر ہے زیادہ فیل ہوگی بمقابلے اس کے کہ جس کی انکم زیادہ ہے، تو ظاہر ہے وہ پھر وہ ایکسپینس جو ہے وہ کر سکے گا. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ یار جی ٹی پی گروتھ، تو جی ٹی پی گروتھ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ عام آدمی کی انکم میں اضافہ ہو. اگر عام آدمی کی انکم میں اضافہ ہوگا تو ہی جی ڈی پی گروتھ ہوگی، ورنہ جو ہے نا ہماری صرف آبادی بڑھتی رہے گی، جی ڈی پی ہمارا اتنا ہی رہے گا. ایز اے ریزلٹ پر کیپٹل انکم جو ہے اس میں بھی کوئی خاطر خواہ اضافہ ہو نہیں پائے گا. تو اگر ہمیں اوور آل ان ساری چیزوں کے اوپر بہتری کو دیکھنا ہے تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ مہنگائی کے اوپر جو ہے نا وہ سب سے پہلے کام کرنا ہوگا. اور ابھی بھی حکومت کے پاس بہت سے راستے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، اور اکثر میں نے سولوشنز کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو اس وقت ہم پالیسی ریٹ کو بڑھا کے مہنگائی کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے بجائے حکومت اگر تھوڑا سا جو ہے وہ کڑوا گھونٹ بھرے اور جو ہے وہ تیل کی قیمتوں میں سبسڈی دے اور اس کی قیمتوں کو زیادہ نہ بڑھائے، تو میرے خیال میں پروڈکٹیوٹی کے ذریعے اور گروتھ کے ذریعے جو ہے لوگوں کی انکم بڑھ جائے گی نا. تو جب انکم بڑھے گی تو پھر ان کو مہنگائی محسوس نہیں ہوگی. یعنی اگر فرض کریں آپ مارکیٹ میں جا رہے ہیں، میں مارکیٹ میں جا رہا ہوں، تو اور میں نے کوئی چیز خریدنی ہے، تو دو اس کے صورتیں ہو سکتی ہیں نا، یا تو وہ چیز سستی مل جائے یا میری انکم بڑھ جائے. ان دونوں میں سے ایک کام بھی ہو جائے گا تو میں اس چیز کو خرید سکتا ہوں. تو یہ دوسرا جو آپشن ہے کہ بجائے اس کے کہ میں اس چیز کو جو ہے وہ طرف کام کروں، میں جو ہے وہ سپلائی سائڈ کے اوپر کام کرتا ہوں اور جو چیزیں مجھے مہنگی مل رہی ہیں ان کو کم کرتا ہوں تاکہ میری قوت خرید میں اضافہ ہو، میری پر کیپٹل انکم میں اضافہ ہو، تو اوور آل جی ڈی پی جو ہے وہ گرو کرے. تو یہ جو آسپیکٹ ہے، اگر اس کو اپنایا جائے بجائے اس کے کہ پالیسی ریٹ جو ہے کو بڑھا کے جو ہے وہ لوگوں کی قوت خرید کم کی جائے، مطلب وہ ایسے ہی نا کہ آپ نے غربت ختم کرنی ہے، بس ٹھیک ہے غریب مارنا شروع کر دو. تو اس وقت یہی ہو رہا ہے کہ لوگوں کی جو ہے نا قوت خرید ختم ہوتی جا رہی ہے، تو وہ دو کی جگہ ایک روٹی کھا رہے ہیں. حکومت خوش ہو رہی ہے کہ ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے، تو ڈیمانڈ تو نہیں کم ہو رہی نا یار، وہ تو اپنا پیٹ کاٹ رہے ہیں. اگر روٹی نہیں بھی کھا سکے تو پھر کیک کھا لیں. ہاں وہ تو ظاہر ہے کیک کھا لیں، لیکن مسئلہ میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یا تو انکم بڑھاؤ آپ، اگر انکم نہیں بڑھتی ہے پھر چیزیں جو ہے وہ جو قیمتوں کو آگ لگی ہوئی ہے اس کو آپ کنٹرول میں رکھو. تو ان دو کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ ہے نہیں. ٹھیک ہے سلمان عابد صاحب، ایک آخری سوال آپ سے سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے اگر ایران امریکہ معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تو اس کا فائدہ جو ہمیں ابھی مہنگائی کی صورت میں مل رہا ہے یا فائدے سے ہٹ کر کوئی نقصان بھی ہو رہا ہے، تو وہ کب تک صحیح ہو سکتا ہے؟ مطلب تاریخ گواہ ہے کہ مہنگائی جو بڑھ گئی سو بڑھ گئی، وہ پیچھے تو نہیں ہوتی،
لیکن سپلائی چین بحال ہونے میں اور دوسرے معاملات میں وقت لگے گا کافی. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کی یہ بات وجہ ہے ہوتا ہے اس کی ایک بڑی شاباش جو ہے وہ پاکستان کو آگے دنیا بھی اس کو قبول کرے گی, علاقائی ممالک بھی قبول کریں گے, خود پاکستان کے اندر بھی. لیکن یہ جو ابھی بات کہی گئی تھی نا میرے سے پہلے جو بات کر رہے تھے کہ اس سے پاکستان کو اکنامیکلی فائدہ جو ہے وہ اسی صورت میں ہوگا نا جب پاکستان اپنے اندر اکنامیکلی پالیسیاں تبدیل کرے گا. اگر آپ نے کرپشن بھی کرنی ہے, لوٹ مار بھی کرنی ہے, بدعنوانی بھی کرنی ہے, اور آپ نے ملک کا نظام بھی نہیں ٹھیک کرنا, گورننس کو بھی ٹھیک نہیں کرنا, اکنامک ریفارمز بھی نہیں کرنی, آئی ایم ایف کی پالیسیوں کے مطابق جو ہے اکنامک اصلاحات بھی نہیں کرنی, تو پھر آپ کی معیشت کیسے ٹھیک ہوگی؟ آپ کی تو قرضوں کے اوپر بیس کرتی معیشت ہے نا, آپ قرضے لیتے ہیں تو معیشت کا نظام چلاتے ہیں. تو معیشت تو گرو کرتی ہے انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ, معیشت گرو کرتی ہے جہاں صنعتیں لگتی ہیں, چھوٹی صنعتیں, بڑی صنعتیں, کاروبار پھیلتا ہے. آپ کے وزیر داخلہ تو یہاں پہ کراچی میں بیٹھ کے کاروباری لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب آپ کا جو سرمایہ ہے دبئی کے اندر, اگر میں 2 لوگوں کو پکڑ لوں تو بہت کچھ واپس آ جائے گا. اب ان کا اپنا کتنا سرمایہ ہے اس پر کوئی سوال ہی نہیں کر سکتا ان سے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جب آپ کے بڑے بڑے طبقات خود جو ہے باہر بیٹھ کے اپنی سرمایہ کاری کرتے ہیں تو وہ کیسے سرمایہ داروں کو موٹیویٹ کر سکیں؟ اور دیکھیے سرمایہ دار پاکستان آنا بھی چاہتا ہے اور پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا سرمایہ کار جو ہے پاکستان میں سرمایہ کاری بھی کرنا چاہتا ہے, لیکن اس کے لیے حالات بھی تو بنائے نا. اور آپ کے ہاں جب حالات ہی نہیں ہے سرمایہ کاری کرنے والے, سیکیورٹی کے مسائل ہیں, بیوروکریسی کا ایک بڑا زبردست قسم کا نظام ہے جو لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کرتا, اس میں کرپشن کے معاملات بہت ہیں. اس لیے یہ جو اپریسیشن ہمیں مل رہی ہے دنیا کے اندر, یہ پہلے بھی ملی ہے نا, 10 مئی والے واقعے میں کتنی ملی ہے. ابھی بھی ایران کی اور امریکہ کی میں اگر صلح بندی ہوتی ہے ہم اس کا بھی کریڈٹ لیتے ہیں, لیکن گورننس کے نظام کا تعلق تو وہ ہمیں خود ٹھیک کرنا ہے نا. جو بیماری ہمارے اپنے اندر ہے کینسر کے مرض کی, اس کا علاج تو ہمارے پاس ہے, اس کا ہمیں خود اپنے اندر ایک اگریسو قسم کے ریفارمز کرنے پڑے گی, اکاؤنٹیبلٹی لے کے آنی پڑے گی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی, وداؤٹ ریفارمز, وداؤٹ اپنی انٹرنل چینجز کو درست کیے بغیر ہم بس یہ سمجھیں کہ دنیا ہماری مدد کرتی رہے گی. دنیا کب تک آپ کی مدد کرے گی؟ اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں بنیادی طور پر یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ پاکستان کے داخلی نظام میں ہمیں بہت کچھ تبدیل کرنا ہے اور اسی کو اپنی ترجیحات کا حصہ بنائیں, تو پھر ہم ان ساری کامیابیوں سے اپنے آپ کو بہتر طریقے سے آگے لے کے جا سکیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سلمان عابد صاحب آپ کا, بہت بہت شکریہ محمد اکمل صاحب آپ کا بھی, اور اویس سوئی صاحب سے دوبارہ رابطہ نہیں ہو سکا, ان سے معذرت. नाज़रीन इनसाइट विद नाज़िया मीर में ॻाल्हि कईसूं ईरान अमेरिका विच में जेका छिकत हाणे वधी रही आहे, तेज़ी जेका ॾिठी पई वञे हुन में, त इन खां पोइ उमेदु इहा ज़ाहिर थिए पई त थी सघे थो को मुआइदो जल्द थी वञे. मुआइदो थियण खां पोइ पाकिस्तान ते इन जा असर केतिरो जल्दी पइजी सघनि था, ख़ासि तौर ते जेकॾहिं ॾिसूं था त जंग जा असर त पइजणु शुरू थी विया आहिनि, महांगाई में इज़ाफ़ो थिए पियो. तोड़े जो दावा कई पई वञे त पोर्ट्स ते सरगर्मी वधी वियूं आहिनि, इन जो पढ़े नाणो जेको आहे उहो पाकिस्तान में अचे पियो, इन जा फ़ाइदा पवंदा, पर इन में बि अञा कुझु वक़्तु लॻी सघे थो. तज़िया निगाह जेका ॻाल्हियूं ॿुधी प्रोग्राम जो वक़्तु जाणी ते पहुचे थो. ईंदड़ प्रोग्राम ते इजाज़त ॾींदा. अला निगाहबान.